चलो सिद्रा, जल्दी करो, ये फैलावा समेटो। अभी वो खड़ूस ऑफिस से घर आने ही वाला है। ये ना हो कि हम सबकी शामत आ जाए। हानम और इसकी 3 कज़न बेफिक्री से बैठी मूंगफली खा रही थीं और साथ एक कोरियन ड्रामा भी देख रही थीं। लेकिन जैसे ही शाम होने को आई तो हानम को होश आया। बेशक वो एक चुलबुली सी लड़की थी, लेकिन शाहजहां से थोड़ा इसलिए डरती थी कि वो बहुत खड़ूस था और पूरे घर पर इसका रौब दबदबा था, और ऊपर से दादा जान का लाडला पोता था। जो भी था, लेकिन इसे शाहजहां का थोड़ा डर था। ये अलग बात है कि वो इस बात को मानती नहीं थी। हानम की ये बात सुनकर सलमान खान की छोटी बेटी हादिया बोली, तुम तो कहती हो कि मैं शाहजहां भाई से नहीं डरती, तो फिर तुम्हें ये गन समेटने की इतनी जल्दी क्यों है? फैला रहने दो, देखते हैं भाई आकर क्या कहते हैं। हाँ हाँ, तुम तो ऐसे कहोगी ही, वह खड़ूस तुम्हारा तो भाई है ना, और जब वो आता है तो तुम सब इधर उधर हो जाती हो और वो मेरी इंसल्ट कर देता है। शामत मेरी आ जाती है, जैसे इस घर में हर काम मैं ही खराब करती हूँ। हानम चेहरे पर मासूमियत लाए गुस्से से बोल रही थी और साथ साथ इसके हाथ भी चल रहे थे। वो जल्दी जल्दी सफाई कर रही थी, जबकि इसकी दूसरी कज़न इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। शुरू से ही वो सब ये देखती आ रही थी कि शाहजहां के अताब का निशाना सिर्फ हानम ही बनती थी, क्योंकि कभी कभी वो हरकतें ही ऐसी कर जाती थी कि शाहजहां को गुस्सा आता और वो इसे सुना देता। तब तो वो चुप रहती, लेकिन जैसे ही वो नजरों से ओझल होता, वो शाहजहां की बहनों की खूब क्लास लेती और इन्हें खूब सुनाती कि किस कमबख्त ने बोला था कि इसका नाम शाहजहां रख दो। वो खुद को किसी सल्तनत का बादशाह ही समझने लग गया है। ऐसे ही तुम सब घर वालों ने इसे सर पे चढ़ा लिया है। ये सब बोलकर वो गुस्से से अपने पोर्शन की तरफ चली जाती। बाद में वो सारी कज़नें मिलकर बड़ी मुश्किल से इसे मनाती थीं। ऐसे ही वो सब लोग हंसी खुशी मिलकर रहते थे। लेकिन इन्हीं दिनों दादा जान शिद्दत से एक बात सोच रहे थे कि बहुत अरसे से घर में कोई फंक्शन नहीं हुआ और शाहजहां भी अब खैर से पढ़ाई मुकम्मल करके अपना बिजनेस संभाल रहा है और खानम भी बीए कर चुकी है। इतना ही काफ़ी है। आज अरबाज खान ने सोच लिया था कि वो आज शाम सबको अपने कमरे में बुलाकर शाहजहां और हानम की बात पक्की कर देंगे, ये सोचे बगैर कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत नापसंद करते हैं। खानम तो फिर भी शाहजहां के गुस्सा होने से थोड़ा डरती थी, और घर में जब सब लोग इसे अहमियत देते थे तो वो चिढ़ जाती थी। लेकिन शाहजहां तो खानम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसे ऐसी बचकाना हरकतों वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। इसे मैच्योर और इंडिपेंडेंट लड़कियां पसंद थीं। इसने यही सोचा हुआ था कि वो शादी अपनी मर्जी से अपनी फैमिली से बाहर ही करेगा। लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि वो दादा जान जो इस पर जान छिड़कते हैं, इसकी हर बात को अहमियत देते हैं, वो इसकी जिंदगी के इतने अहम फैसले को इस पर यूं जबरदस्ती मुसल्लत कर देंगे। खान हवेली में टोटल 3 पोर्शन थे। अरबाज खान के 3 बच्चे थे, 2 बेटे उस्मान खान और सलमान खान और एक बेटी हुमैरा खानम। खुदा की करनी कुछ ऐसी हुई कि हुमैरा खानम की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे कि एक हादसे में इनके शोहर की डेथ हो गई। हुमैरा की 1 साल की बेटी हानम थी। तब से वो भी खान हवेली में ही रहती थी, लेकिन अरबाज खान ने अपनी बेटी को एक अलग पोर्शन बनवा कर दिया था और दोनों बेटों के भी अलग अलग पोर्शन थे। उस्मान खान के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा, जबकि सलमान खान के 5 बच्चे थे, 3 बेटियां और 2 बेटे। ये सारे कज़न आपस में घुल मिलकर रहते थे, सिवाय सलमान खान के बड़े बेटे शाहजहां के। वो लंदन से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आया था और अब अपना खानदानी बिजनेस संभाल रहा था। तकरीबन सभी घर वालों पर इसका रौब दबदबा था। सब इसकी बात को अहमियत देते थे और वो अरबाज खान का तो बहुत ही लाडला था। जैसे ही वो ऑफिस से आता, सीधा अपने दादा जान के कमरे में जाता, दिन भर की रोदाद इनको सुनाता, फिर ही कोई दूसरा और काम करता। अरबाज खान को अपना ये पोता बेहद पसंद था। वो इससे बहुत प्यार करते थे और अपनी बेटी हुमैरा की बेटी से भी बहुत ज्यादा प्यार था।
وہ دل ہی دل میں کب سے یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ ان دونوں کی شادی کروا دیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ شاہ جہان اور خانم ایک دوسرے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ خانم تیار ہو کر باہر کی طرف آ رہی تھی جب سدرا نے اسے بتایا، تمہیں پتا ہے کہ سب بڑوں کی اسٹڈی روم میں میٹنگ چل رہی ہے؟ تب خانم بولی، مجھے اس سے کیا، کر رہے ہوں گے اپنی کوئی باتیں، میں تو تھوڑی دیر کے لیے لائبریری تک جا رہی ہوں، مجھے کچھ ناولز لینے ہیں، تم چلو گی میرے ساتھ؟ سدرا بولی، اگر میں چلی گئی تمہارے ساتھ تو پیچھے اسٹڈی روم کی سنگن کون لے گا، خیال کون رکھے گا کہ اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ خانم غصے سے بولی، دفع ہو جاؤ تم، ایک تو تمہاری یہ ٹو لینے والی عادت مجھے زہر لگتی ہے۔ جواب میں سدرا شرارت سے آنکھ دبا کر مسکرائی۔ تب خانم بولی، چلو اچھا، جب پتہ چل جائے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے تو میں آؤں تو مجھے بھی بتا دینا، میں جا رہی ہوں۔ یہ بول کر خانم ڈرائیور کے ساتھ لائبریری چلی گئی۔ اسے معلوم ہوتا کہ گھر والے اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کرنے والے ہیں تو وہ اگر کسی اور کو کچھ نہ بھی کہہ سکتی تو اپنی ماں کو تو کہتی کہ مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں۔ جب وہ واپس گھر آئی تو اس کی ساری کزنیں اس کی طرف دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھیں۔ خانم نے ان سب کی طرف دیکھتے خفت سے پوچھا، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کس چیز کی خوشی ہے جو چھپائے نہیں چھپ رہی؟ اور یہ دانت کیوں نکل رہے ہیں تم سب کے؟ تب اس کی کزن جو عثمان ماموں کی بڑی بیٹی تھی، جو ان سب میں تھوڑی سمجھدار بھی تھی، اس کا نام زہرا تھا، وہ دل ہی دل میں شاہ جہان کو پسند کرتی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ گھر والے شاہ جہان کے ساتھ خانم کا رشتہ طے کر دیں گے۔ وہ بہت طنزیہ انداز میں بولی، مبارک ہو تمہیں خانم، تمہارا رشتہ شاہ جہان کے ساتھ طے ہو گیا ہے، اگلے ماہ تم دونوں کی شادی ہے۔ جبکہ زہرا کے یہ الفاظ خانم کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکال گئے۔ وہ جلدی سے بولی، یہ کیا گھٹیا مذاق ہے، تم کیا بول رہی ہو زہرا؟ جبکہ اس کی دوسری کزنیں بھی تھوڑا سا سنجیدہ ہو گئیں اور سدرا بولی، جب تم جا رہی تھی تو گھر والے اسٹڈی روم میں بیٹھ کر یہی باتیں کر رہے تھے، تمہارے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی دادا جان نے شاہ جہاں بھائی کو بلا لیا تھا، پھر تم دونوں کی بات پکی کر دی ہے اور اگلے ماہ تم دونوں کی شادی ہے۔ تب زہرا بھی چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ خانم کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے اور کیا کرے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بولی، ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اور تم لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں اور شاہ جہان ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ہم تو ایک منٹ بھی ایک دوسرے کو اپنے پاس برداشت نہیں کر سکتے، تو گھر والوں نے کیا سوچ کر ہمیں ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا ہے؟ تب سدرا بولی، اگر بھائی نے تمہیں کبھی ڈانٹ بھی لیا ہے تو اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہو گئی، تم بھی تو اکثر ایسی حرکتیں کر جاتی ہو۔ اور آخر میں شرارت سے بولی، فکر مت کرو، جب تم دونوں کی شادی ہو جائے گی تو بھائی تم سے بہت پیار کریں گے، اور میں تو اس بات پر ہی بہت خوش ہوں کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، میرے پاس رہو گی، میری بھابھی بن کر ہم ہمیشہ ایک ہی گھر میں رہیں گی۔ سدرا کی بات بھی عثمان صاحب کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ طے تھی، اسی لیے وہ بہت خوش تھی کہ وہ اور اس کی دوست اسی گھر میں بہویں بن کر رہیں گی۔ لیکن خانم کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہو رہا تھا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر اسے صدمہ ہوا، لیکن اب غصہ تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ غصے سے بولی، کہاں ہے تمہارا بھائی؟ سدرا بولی، شاہ جہان بھائی اپنے کمرے میں ہیں۔ خانم تیزی سے شاہ جہاں کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، شاہ جہان نام کیا رکھ دیا ہے؟ یہ تو خود کو کسی سلطنت کا شہزادہ ہی سمجھنے لگ گیا ہے۔ کیا سمجھتا ہے کہ میں پاگل ہو رہی ہوں اس سے شادی کے لیے؟ اس کی تو میں ابھی خبر لیتی ہوں۔ تب سدرا نے اس کا بازو پکڑ کر روکا کہ تم پھر بات کر لینا، ابھی بھائی آرام کرنے کے لیے کمرے میں گئے ہیں، اور اسے بازو سے تقریباً کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئی۔ رات تو جیسے تیسے نکل گئی، لیکن صبح ہوتے ہی جب شاہ جہاں آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا تو خانم اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، شاہ لالا، آپ اس رشتے سے فوراً انکار کر دیں، ورنہ… وہ کف لنکس لگاتا خانم کی طرف بڑھا
اور سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر بولا، ورنہ کیا؟ لہجہ انتہا کا سرد اور برفیلا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ شادی سے انکار کر دیں، ورنہ میں فنائل پی کر اپنی جان دے دوں گی۔ خانم کی اس بات پر شاہجہاں بولا، میرے واش روم میں رکھا ہے، کہو تو ابھی لا کر دوں؟ شاہجہاں کا لہجہ بہت سرد تھا۔ تب خانم گڑبڑاتے ہوئے بولی، نہیں لالا، میں مذاق کر رہی تھی، لیکن آپ… ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ شاہجہاں تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا اور اس کے کان کے پاس آہستہ اور سرد آواز میں بولا، اب اگر شادی سے پہلے میرے کمرے میں آنے کی کوشش کی تو منکوحہ کے بجائے بیوی بنا کر اس کمرے سے جانے دوں گا۔ شاہجہاں کا ایسا لہجہ اور ایسی بات سن کر خانم کی تو ٹانگیں ہی کانپنے لگ گئی تھیں۔ وہ جلدی سے اپنا آپ اس سے چھڑواتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی، جبکہ شاہجہاں کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی اور وہ سر جھٹک کر بولا، دادا جان نے بھی پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لیا ہے مجھ سے، اس پاگل کو میرے پلے باندھ دیا ہے، چلو دیکھی جائے گی۔ وہ یہ بول کر آفس جانے کی تیاری کرنے لگا اور ادھر خانم اپنے کمرے میں آ کر سہمی سی بیٹھ گئی اور پکا سوچ لیا کہ وہ آج کے بعد شاہجہاں کے کمرے میں نہیں جائے گی۔ اس نے اپنی ماں کو بھی منانے کی کوشش کی کہ دیکھیں، شاہ لالہ بہت غصے والے ہیں، میں ان کی عزت کرتی ہوں لیکن مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، میں کیسے ان کے ساتھ شادی کر کے رہ سکتی ہوں بھلا؟ مجھے تو ہنسی مذاق کرنے والا لڑکا چاہیے تھا ماما، آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ لیکن حمیرہ خانم نے بہت پیار سے بیٹی کو سمجھایا کہ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں شاہجہاں جیسا شوہر ملنے والا ہے، اور پگلی تم یہ بھی تو دیکھو نا کہ تم ساری زندگی میری آنکھوں کے سامنے میرے پاس رہو گی۔ میرا تو سوچ سوچ کر ہی دماغ پھٹنے والا ہو جاتا تھا کہ میں تمہاری شادی کہیں اور کیسے کروں گی، تمہیں خود سے دور کیسے جانے دوں گی۔ تمہارے بابا کے جانے کے بعد ایک تم ہی تو ہو جسے میں کھونے سے ڈرتی ہوں، لیکن اگر تمہیں بھی کہیں دور بھیج دیا تو میں کیا کروں گی اکیلی؟ یہ بول کر حمیرہ خانم رونے لگ گئی۔ بس خانم کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کی دال اب یہاں بھی گلنے والی نہیں، اور دادا جان کے پاس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو پہلے سے ہی شاہجہاں کے فین تھے۔ وہ بہت دکھی ہو کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور شاہجہاں کا رویہ یاد کرنے لگی۔ گھر میں ہوتی ہوئی شادی کی تیاریوں کو خانم خاموشی سے دیکھتی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن پر دن گزرنے لگے۔ وہ چپ تھی اور اس دن کے بعد سے کبھی شاہجہاں سے سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ آج پھر حمیرہ خانم آنسوؤں سے بھری آنکھیں لے کر اپنی بیٹی کے پاس آئی اور اسے پھر سے سمجھانے لگی، بیٹا تم افسردہ کیوں ہو؟ شاہجہان بہت اچھا لڑکا ہے۔ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی میچور نہیں ہوتے، اور کزنز میں تو ایسی باتیں چلتی ہی رہتی ہیں۔ اگر کبھی وہ تم سے نوک جھونک کر لیتا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ شادی کے بعد تمہارا خیال نہیں رکھے گا یا تمہیں خوش نہیں رکھے گا۔ میری بیٹی، تم خوشی سے اور دل سے اس رشتے کو قبول کرو، اللہ تمہیں بہت ساری خوشیاں دے گا، دیکھنا۔ یہ بول کر ماں نے خانم کو سینے سے لگایا اور رونے لگی۔ تب خانم کی آنکھیں بھی بھر آئیں اور بولی، ماں آپ ٹینشن مت لیں، آپ لوگوں نے میرے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا۔ وہ یہ بول کر چپ کر گئی۔ 2 دن رہ گئے تھے ان کی شادی کو۔ ساری کزنز خوب ہلا گلا کر رہی تھیں تو ہر رات سدرا ڈھولکی لے کر بیٹھ جاتی اور سب کو کہتی کہ آؤ گانے گاؤ۔ ایسے ہی وہ زبردستی ایک دن خانم کو بھی بلا لائی اور اپنے ساتھ بٹھا لیا تو خانم بھی ساری کزن کو خوش اور ہلا گلا کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو گئی اور وہ بھی ان کے ساتھ گانے گانے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اچانک ہی شاہجہاں آ جائے گا۔ وہ اچانک ہی اس کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں وہ بیٹھی اپنی بے تکی آواز میں گانے گا رہی تھی۔ شاہجہاں کچھ بولا تو نہیں، لیکن اس نے جس نظروں سے خانم کو دیکھا اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شاہجہاں واپس چلا گیا اور خانم کا تو کاٹو تو جیسے بدل میں لہو نہیں۔ وہ بہت پچھتا رہی تھی کہ کیوں گانا گانے لگ پڑی، لڑکیوں کے ساتھ مل کر، اور اگر گا بھی رہی تھی تو شاہجہاں نے کیوں دیکھ لیا۔
اور وہ جس طنزیہ نظروں سے اسے گھور کر گیا تھا اس کو بھی وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور کمرے میں آ کر آرام کرنے لگی۔ لڑکیوں نے خوب شور مچایا کہ تم یہاں بیٹھو، کیوں جا رہی ہو؟ لیکن وہ سر درد کا بہانہ کر کے چلی آئی۔ آج شاہ جہاں اور خانم کی شادی ہو چکی تھی۔ دادا جان نے خوب ارمان نکالے تھے۔ ایک طرف تو ان کا لاڈلا پوتا تھا اور دوسری طرف ان کی لاڈلی بیٹی کی بیٹی، یعنی کہ ان کی اکلوتی نواسی، اور انہوں نے خوب دھوم دھام سے شاہ جہاں اور خانم کی شادی کی۔ خانم کو تو جیسے سونے میں تول دیا ہو۔ وہ بھی اب شاہ جہاں کو چپ دیکھ کر اور سب کے ساتھ نارمل دیکھ کر خود بھی ہر فنکشن کو انجوائے کر رہی تھی اور خوش تھی کہ کیا پتا میں ایسے ہی ڈر رہی ہوں کہ شاہ جہاں مجھ پر غصہ کرے گا یا مجھے ناپسند کرے گا۔ اگر وہ مجھے ناپسند کرتا ہوتا تو کبھی بھی دادا جان کے سامنے مجھ سے شادی کرنے پر رضامندی ظاہر نہ کرتا۔ یقیناً اس کی مرضی ہے، اسی وجہ سے وہ ہر فنکشن میں خوش نظر آ رہا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کچھ الٹا سیدھا سوچ کر افسردہ ہونے کی۔ وہ بھی دل سے ہر فنکشن کے لیے تیار ہوئی۔ بہت دھوم دھام سے ان کی شادی ہوئی۔ اب وہ اس کے بیڈ روم میں بیٹھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ شاہ جہاں آئے گا تو کیا وہ اس کی تعریف کرے گا۔ وہ دل ہی دل میں بہت سی باتیں سوچ رہی تھی اور شرما بھی رہی تھی کہ جس انسان کو ساری زندگی وہ اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتی رہی اور اس سے ڈرتی رہی، اسی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شاہ جہاں کمرے میں آیا اور آ کر سیدھا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اپنے کپڑے لیے واش روم میں گھس گیا۔ ایک سادہ سا سفید کلر کا کاٹن کا سوٹ پہن کر آرام دہ حالت میں جب وہ واش روم سے باہر آیا تو اس نے خانم کو اسی پوزیشن میں بیڈ پر بیٹھے دیکھا تو بولا، کیا تم سٹیچو بن گئی ہو یا تم نے اب ساری زندگی اسی لباس میں رہنا ہے؟ اٹھ کر کپڑے بدل لو۔ وہ سائیڈ والی الماری میں امی نے تمہارے کپڑے پریس کروا کر رکھ دیے ہیں، ایزی ہو جاؤ۔ شاہ جہاں نے یہ باتیں ایک نارمل سے انداز میں کی تھیں۔ خانم کو سمجھ نہیں آیا کہ شاہ جہاں غصے سے بول رہا ہے یا پیار سے، لیکن وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی کہ شاہ جہاں اس کے پاس آئے گا، اس کی تعریف کرے گا، اس کو اس کی منہ دکھائی دے گا، اس سے پیار بھری باتیں کرے گا، لیکن اس نے تو آ کر سیدھا اسے چینج کرنے کا ہی بول دیا۔ اس کا دل جیسے اندر سے ٹوٹ گیا، لیکن اس نے یہ شاہ جہاں پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور اٹھ کر کپڑے بدلنے چلی گئی۔ جب کپڑے بدل کر آئی تو شاہ جہاں بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلا رہا تھا۔ اسے بہت شرم آ رہی تھی کہ وہ شاہ جہاں کے ساتھ اس کے بیڈ پر بیٹھے یا صوفے پر جا کر بیٹھ جائے۔ اسے شرم آ رہی تھی کہ وہ کیسے شاہ جہاں کے برابر جا کر بیٹھ جائے۔ خود ہی وہ ابھی کھڑی ہی تھی کہ شاہ جہاں کی نظر اس پر پڑی اور بولا، اب کیا یہاں ملک الموت کی طرح کھڑی ہو؟ لیٹ جاؤ بیڈ پر اگر سونا ہے تو، اور اگر پہرا دینے کا ارادہ ہے تو جاؤ، جا کر کہیں اور کھڑی ہو جاؤ۔ مجھے اپنے ارد گرد ایسے کسی کا کھڑا ہونا پسند نہیں۔ بس شاہ جہاں کا ایسے کہنا تھا کہ خانم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شاہ جہاں اس سے اس انداز میں بات کرے گا۔ نکاح کے 2 بول ہی ایک لڑکی کو بدلنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اس نے تو اپنے دل میں میٹھے میٹھے سے خواب سجا لیے تھے، لیکن ان سارے خوابوں کو شاہ جہاں کی کڑوی باتوں نے چکنا چور کر دیا۔ وہ بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھ گئی، جبکہ شاہ جہاں نے کروٹ لی اور دوسری سائیڈ پر منہ کر کے سو گیا۔ جب کافی دیر ایسے ہی گزر گئی تو خانم بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو وہ بھی بیڈ پر ہی لیٹ گئی، کیونکہ اسے صوفے پر سونے کی عادت نہیں تھی اور شاہ جہاں کے روم میں صوفہ بھی چھوٹا پڑا تھا۔ پہلے تو وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے کمرے میں ہی چلی جائے یا اپنی امی کے پاس، لیکن وہ پھر یہ سوچ کر چپ کر کے بیٹھ گئی کہ اب میں سب کو باہر جا کر کیا بتاؤں گی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا ہے۔ بس یہی سوچ کر وہ چپ چاپ بیڈ کی ایک سائیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ روتے روتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح کسی نے ہلکے سے دروازہ بجایا تو خانم کی آنکھ کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ اسے یاد آیا کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے اور وہ شاہ جہاں کے کمرے میں ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر شاہ جہاں کو دیکھا تو وہ ابھی تک لیٹا بے سود سو رہا تھا، حالانکہ وہ ایسی نیند کبھی نہیں سوتا تھا۔
صبح سب سے پہلے اٹھ کر آفس جانے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ حانم نے زیادہ سا دروازہ کھولا تو سامنے زہرا تھی، جس کی آنکھیں نہ جانے کیوں آج سرخ تھیں۔ وہ بولی، شادی کا پہلا دن مبارک ہو تمہیں حانم، اب تم تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، شاہ جہاں کو بھی اٹھا دو، نیچے سب ناشتے پر تم لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں۔ حمیرہ پھپھو نے بہت اچھا ناشتہ بنایا ہے۔ یہ بول کر زہرا چلی گئی۔ تب حانم واپس آئی تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، پہلے خود تیار ہو یا شاہ جہاں کو جگائے۔ اس نے پہلے خود تیار ہونا مناسب سمجھا۔ شاور لے کر اور اپنے آنسوؤں کو چھپا کر ہلکا سا تیار ہو کر وہ شاہ جہاں کو اٹھانے اس کے پاس کھڑی تھی۔ ہلکی آواز میں 2 آوازیں دیں، لیکن وہ لگتا تھا کہ بہت تھکا ہوا تھا، جو اس کی آوازوں پر بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ اس لیے حانم نے ہلکے ہاتھ سے شاہ جہاں کے کندھے کو تھپتھپایا اور بولی، شاہ جہاں اٹھیں، باہر ناشتے پر سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ جو گہری نیند میں تھا یکدم کروٹ سے سیدھا ہوا، جبکہ حانم کا ہاتھ اس کے کندھے پر تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تو حانم سیدھا اس کے اوپر آ گری۔ وہ نیند سے جاگا تھا اور اس کے اوپر حانم گری۔ اٹھتے ہی اس کو بہت غصہ چڑھ گیا اور بولا، یہ کیا گھٹیا حرکت ہے؟ تمہیں صبح صبح اور کچھ نہیں سوجھا؟ کیوں ایسے گر رہی ہو میرے اوپر؟ تب اس کی تذلیل پر حانم چپ نہ رہ سکی اور بولی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے کے اوپر گرنے کا۔ میں کب سے آپ کو جگا رہی ہوں، لیکن آپ گھوڑے گدھے سب بیچ کر سو رہے تھے۔ نیچے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آنا ہے تو آ جائیں، میں جا رہی ہوں۔ حانم کے اس انداز پر شاہ جہاں نے غصے سے کمبل دور پھینکا اور اٹھ کر واش روم میں گھس گیا، جبکہ حانم اپنے آنسوؤں چھپاتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے سب اس کے استقبال کے لیے ایسے کھڑے تھے جیسے وہ عمرہ کر کے آئی ہو، جبکہ وہ اپنے آنسو اندر ہی اندر اتار رہی تھی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ لائی ہوئی تھی۔ نیچے پہنچ کر سب نے اسے گلے سے لگایا۔ اس کی ماں بھی اس سے ایسے ملی جیسے ایک رات میں ہی وہ اس سے بہت اداس ہو گئی ہو، اور بولی، دیکھو میں نے تمہاری پسند کی چیزیں بنائی ہیں، حلوہ پوری تم بہت شوق سے کھاتی ہو نا؟ اور شاہ جہاں بیٹا کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک اس کو بھی ساتھ لانا تھا۔ تب حانم آہستہ آواز میں بولی، وہ نہا رہے ہیں۔ تب سب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ سب خوش تھے کہ حانم خوش لگ رہی ہے۔ حمیرہ کی تو جیسے فکریں ہی ختم ہو گئی تھیں، اس کے تو پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی شاہ جہاں خوبصورت سا تیار ہو کر نیچے اترتا ہوا آ رہا تھا۔ حانم نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ اپنے جذبات سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ نکاح 2 بول پڑتے ہی اسے شاہ جہاں پر غصہ کم کیوں آنے لگ گیا تھا، یا وہ اسے شاید اچھا لگنے لگ گیا تھا، کیونکہ اب اسے شاہ جہاں کی کسی بات پر اس انداز سے غصہ نہیں آ رہا تھا جس انداز میں اسے شادی سے پہلے آتا تھا۔ حالانکہ شادی کو بھی ایک ہی دن ہوا تھا، آج ان کا ولیمہ تھا۔ سب نے بیٹھ کر ناشتہ کیا اور پھر سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، کیونکہ ولیمے کا فنکشن رات کا تھا۔ حانم کو بھی بولا گیا کہ تم آرام کر لو، پھر پارلر بھی جانا ہے اور شام کو میرج ہال پہنچنا ہے۔ آج کا فنکشن بھی بہت اچھا رہا، لیکن آج حانم تھوڑی سی افسردہ تھی۔ لیکن جب سب کزن اسے کسی بات پر بار بار چھیڑ رہی تھی تو وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ ایک کزن نے چپکے سے اس کے کان میں پوچھا کہ دکھاؤ، منہ دکھائی میں کیا ملا ہے تمہیں؟ تب حانم کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ ان سب کو کیا بتائے کہ منہ دکھائی میں تو اسے انسلٹ ملی ہے، لیکن چہرے پر مسکراہٹ لا کر وہ ہلکے انداز میں بولی، ہر چیز دکھانے والی تھوڑی نہ ہوتی ہے، اور مجھے جو قیمتی چیز ملی ہے وہ میں نے چھپا کے رکھی ہے، اور میں تم لوگوں کو ابھی نہیں دکھاؤں گی۔ تب سب مسکراتے ہوئے او کرنے لگی، جبکہ شاہ جہاں کے کانوں میں جب یہ بات پڑی تو اسے تھوڑا سا پچھتاوا ہوا کہ اس کی امی نے اسے ایک ڈائمنڈ رنگ دی ہوئی تھی کہ منہ دکھائی میں حانم کو یہ دینا، لیکن وہ انتظامات سنبھالنے میں اور اپنے دوستوں کو وقت دینے میں اور سب کو مل مل کر اتنا تھک چکا تھا کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا، اور اوپر سے حانم کا اس انداز میں سچ سنور کر بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا بھی اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، اس لیے وہ سو گیا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ حانم خوش ہونے کا ناٹک کرتی رہی اور شاہ جہاں
ولیمے سے اگلے روز ہی دفتر جانے لگ گیا۔ روٹین پھر ویسی ہی ہو گئی جیسے شادی سے پہلے تھی۔ 2 ہفتوں بعد دادا جان نے اچانک شاہ جہاں کو اپنے پاس بلایا اور بولے، کیوں بھائی برخوردار، یہ کیا تم نے بزرگوں کے طور طریقے اپنا لیے ہیں؟ تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، کچھ دن گھر رہو، بیوی کو کہیں گھمانے لے جاؤ، کام تو ساری زندگی ہوتے رہیں گے۔ شاہ جہاں گڑبڑا کر بولا، آفس میں آج کل بہت کام ہے، اور گھومنے کہاں جانا ہے دادا جان، چلے جائیں گے کبھی۔ شاہ جہاں کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ دادا جان اس کی بات کاٹ کر بولے، کبھی نہیں، اب ہی جانا ہے۔ تم دونوں نے خانم کو نادرن ایریاز کی سیر کروا لو۔ فی الحال تو ابھی یہاں جاؤ، لیکن کچھ مہینے بعد یورپ کنٹریز میں بھی لے جانا۔ آخر کو خان حویلی کے بڑے پوتے کی بیوی ہے اور ہماری بڑی بہو ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ چلو تم لوگ تیاری کرو، کل تم دونوں کو ہر حال میں نادرن ایریاز جا رہے ہو۔ دادا جان کی اس 2 ٹوک بات پر شاہ جہاں خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ دیکھا تو وہ صوفے پر بیٹھی کسی ناول میں گم تھی۔ اس نے غصے سے بولا، خیالوں کی دنیا سے کبھی باہر بھی آ جایا کرو میڈم، یہ کیا ہر وقت ان میں ہی گھسی رہتی ہو؟ تب خانم بولی، خیالوں کی دنیا حقیقی دنیا سے اچھی لگتی ہے، اسی لیے میں وہاں رہنا پسند کرتی ہوں۔ شاہ جہاں کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور بولا، چلو لگتا ہے انہی خیالوں کی دنیا میں رہ کر ہی یہیں سے کچھ سیکھ کر دادا جان کے ذہن میں کسی نے یہ بات ڈالی ہے کہ ہانی مون پر بھی جایا جاتا ہے۔ چلو تم ریڈی ہو جاؤ، تیاری کر لو، کل ہمیں نکلنا ہے۔ پہلے تو خانم کو شاہ جہاں کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب اس نے کہیں جانے کی بات کی تو وہ بولی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ذہن میں بھی کوئی بات ڈالنے کی کہ میں کہیں باہر جانا چاہتی ہوں۔ آپ دادا جان کو منع کر دیں، میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ شاہ جہاں بولا، ہمت ہے تو خود جا کر منع کراؤ، اور اگر نہیں ہے تو کل شام 5 بجے تمہاری پیکنگ مکمل ہو اور تم بھی تیار ہو۔ یہ بول کر وہ کمرے سے ہی باہر نکل گیا، جبکہ خانم سوچنے لگی کہ کیا کرے، اس کھڑوس کے ساتھ جائے یا نہ جائے۔ لیکن وہ چاہتی تھی کہ جیسے اس کا دل شاہ جہاں کے لیے نرم ہو گیا ہے، شاہ جہاں بھی اس کے لیے کوئی نرمی پیدا کرے دل میں، لیکن فی الحال تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنی ساری تیاری مکمل کر لی اور اب ان کے جانے کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ سب سے مل کر وہ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اپنے شہر سے نکلتے نکلتے ہی ان کو رات ہو چکی تھی۔ اس دوران خانم چپ چاپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی سامنے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہ تو شاہ جہاں نے کوئی بات کی اور نہ ہی خانم نے۔ اسلام آباد پہنچ کر ان کے ایک دوست کے اپارٹمنٹ میں انہوں نے تھوڑا سا ریسٹ کیا اور پھر فجر کے وقت اپنی منزل کی طرف نکل پڑے۔ بے شک شاہ جہاں اس سے نہیں بول رہا تھا، لیکن کھانے پینے کی چیزیں بار بار اسے لا کے دے رہا تھا۔ وہ چپ چاپ پکڑ لیتی اور کبھی کھا لیتی، کبھی رکھ دیتی۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش اس کھڑوس شوہر کے بجائے اس کی کزنیں اس کے ساتھ ہوتی تو وہ یہ سفر اور یہ خوبصورت نظارے بہت انجوائے کرتی۔ یہی سوچ کر وہ ہلکے سے مسکرائی۔ اسی وقت شاہ جہاں کی نظر خانم پر پڑی۔ اسے یوں مسکراتا ہوا دیکھ کر اسے تھوڑی جلن ہوئی اور وہ بول اٹھا، لگتا ہے تم بہت خوش ہو، میرا اتنا قیمتی ٹائم تمہارے اس بیکار کے چونچلوں میں لگ رہا ہے، اور تم یوں خوش ہو رہی ہو جیسے کوئی 10-12 سال کی بچی ہو۔ شاہ جہاں کی اس بات پر خانم کا تو میٹر ہی گھوم گیا۔ اس کے اندر پھر سے وہی پرانی والی خانم جاگ اٹھی۔ وہ تڑک کر بولی، اتنا ہی آپ کا ٹائم قیمتی تھا تو کیوں مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں؟ مت آتے، میں نے کوئی آپ کی منتیں تو نہیں کی تھی نا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ کہیں گھومنے ہنی مون پر جانا ہے؟ نہ آتے، دادا جان کو منع کر دیتے ہیں۔ خانم کے اس انداز پر شاہ جہاں نے فوراً گاڑی کو بریک لگائے۔ وہ غصے سے بولا، اترو میری گاڑی سے، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میں اب تمہیں 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں میرے کون سے گناہ کی سزا ہو تم، جو دادا جان نے میرے پلے باندھ دی ہے۔ خانم کو یقین ہی نہیں آیا کہ اس کا شوہر ایک سنسان راستے پر بیچ سڑک پر اسے گاڑی سے اترنے کا بول رہا ہے۔ خانم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر گئی۔ اس کے نیچے اترتے ہی شاہ جہاں نے گاڑی اتنی سپیڈ سے بھگائی
کہ ہانم ڈر کر تھوڑا پیچھے ہو گئی۔ گاڑی کے چلے جانے کے بعد ہانم نے ادھر ادھر دیکھا۔ یکدم اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دور دور تک اسے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب خود کو کوس رہی تھی کہ ایسے سنسان راستے پر اترنے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر اس نے غصے سے بول ہی دیا تھا تو وہ چپ کر کے بیٹھ جاتی۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ بس اب بہت ہو گئی بے عزتی، اب مجھے اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ ایک تو پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعد میرے دل میں اس کے لیے نرمی ڈال دی، لیکن اس کے دل میں نہیں ڈالی جو ہر بات پر مجھے سناتا رہتا ہے۔ وہ یہ سوچتے سوچتے آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ تھوڑی دور تک تو وہ اسی راستے پر چلتی رہی جہاں سے شاہجہاں گاڑی گزار کر لے کر گیا تھا، لیکن پھر وہ ایک کچے راستے کی طرف مڑ گئی جس کے دونوں طرف درخت ہی درخت تھے۔ بلا شبہ وہ خوبصورت علاقہ تھا، لیکن کسی انسان کے نہ ہونے پر اسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ شاہجہاں کو جب آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا ڈرائیو کرتے کرتے، تب اسے اچانک ایک جھٹکا لگا۔ اس نے گاڑی سائیڈ پر روکی اور اپنے سر پر غصے سے ہاتھ مارا کہ کیا ضرورت تھی اسے گاڑی سے اترنے کا کہہ کے۔ پتہ نہیں اب وہ ادھر بیٹھی کیا کر رہی ہوگی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دادا جان کال کر رہے تھے۔ دادا جان کی کال دیکھ کر شاہجہاں تھوڑا سا گھبرا گیا۔ اس نے کال پک کی تو دادا جان بہت ہی خوشگوار موڈ میں تھے۔ ہاں بھائی برخوردار، میری نواسی خوش تو ہے نا تمہارے ساتھ؟ کہاں پہنچے؟ ہوٹل میں تم لوگوں کی ٹکٹ میں نے بک کروا دی تھی۔ دادا جان کے خوشگوار انداز میں یوں بولنے پر شاہجہاں آہستہ آواز میں بولا، جی دادا جان، مجھے معلوم ہے، ہم گھنٹے ڈیڑھ تک ہوٹل پہنچ جائیں گے۔ دادا جان خوشی سے بولے، جی جی میرے بچے، میری دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں، خیر خیریت سے پہنچ کر بتانا۔ اور یہ ہانم کیا کر رہی ہے؟ کیا سو رہی ہے؟ میری بات کرواؤ ذرا۔ جبکہ شاہجہاں ایک دم سے بہت جلدی سے ہڑبڑا کر بولا، جی جی دادا جان، اسی لیے میں آپ سے آہستہ آواز میں بات کر رہا ہوں، ابھی سو گئی ہے، میں ہوٹل پہنچ کر آپ کی بات اس سے کرواتا ہوں۔ دادا جان نے کچھ دعائیں دیں اور فون رکھ دیا۔ اب شاہجہاں نے تیزی سے گاڑی واپس موڑی۔ وہ اتنی سپیڈ میں جا رہا تھا کہ اگر زیادہ ٹریفک ہوتی تو وہ یقیناً کسی کی گاڑی کو ٹھوک دیتا، لیکن اس راستے پر گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھیں، اسی لیے وہ تیزی سے اس جگہ پر پہنچا جہاں پر اس نے ہانم کو اتارا تھا، لیکن اسے ہانم کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے پر کھڑی کی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اصل ٹینشن اسے اب ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جس کو وہ ناپسند کرتا تھا اب اس کے یوں صرف آدھا گھنٹہ نظر نہ آنے پر کیوں اتنا گھبرا گیا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے زور سے آواز دی، ہانم، ہانم، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ وہ ایسے بھاگ رہا تھا جیسے اس کی کوئی بہت قیمتی چیز گم ہو گئی ہو۔ شام ہونے والی تھی لیکن اسے ہانم نہیں مل رہی تھی۔ پورا گھنٹہ وہ اسے تلاش کرتا رہا، نہ ہی وہ یہاں کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا تھا۔ ایک بڑے سے پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ بیٹھ گیا اور اسے یاد نہیں تھا کہ وہ زندگی میں کبھی رویا ہو، لیکن اب اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اسے اپنی بیوی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ اس کا موبائل کتنی بار بج کر خاموش ہو گیا، لیکن وہ بس یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح ہانم اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس سے اپنے سارے گناہوں کی اور جو اس نے ہانم کی حق تلفیاں کی ہیں ان کی معافی مانگے، اور اسے بتائے کہ بے شک میں تم سے سختی سے پیش آتا رہا ہوں، لیکن مجھے تمہیں اپنے ارد گرد دیکھنے کی اتنی عادت سی ہو گئی ہے کہ تمہارے ذرا سا دور جانے پر تمہاری ذرا سی دوری میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں وہ پاگل کس حال میں ہوگی۔ وہ اکیلی تو کبھی کہیں گئی ہی نہیں تھی، اور اس انجان راستوں پر پتہ نہیں میں نے اپنی بیوی کو کھو دیا ہے۔ یہی سوچ کر وہ رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور ادھر ادھر دیکھا۔ اندھیرا تقریباً پھیلنے ہی والا تھا کہ ایک درخت کی اوٹ سے اسے ہلکے سے سائے کی جھلک نظر آئی۔ جلدی سے وہ اٹھا اور وہاں تک پہنچا تو دیکھا کہ ہانم درخت سے ٹیک لگائے
آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈر کے باعث وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کا دل صدمے سے پھٹنے والا ہو گیا۔ شاہ جہاں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اللہ کا کیسے شکر ادا کرے۔ اس نے تقریباً دوڑ کر خانم کو سینے سے لگایا اور بولا، تم کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ اٹھو خانم، ہوش کرو۔ پھر وہ تیزی سے اسے اٹھا کر گاڑی میں لایا، اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے تو خانم کو ہوش آیا، لیکن وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ شاہ جہاں اسے بلا رہا تھا، لیکن وہ بس چپ چاپ سرد نظروں سے شاہ جہاں کو دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ بول نہیں رہی تھی۔ شاہ جہاں کا ہمارے شرمندگی کے برا حال تھا۔ اسے سہارا دے کر فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تو خانم نے آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے پرے کر دیا اور سر کو تقریباً سیٹ سے لگا کر باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہ جہاں نے کچھ بھی بولنے کا ارادہ ترک کیا اور گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہوٹل میں موجود تھے۔ دونوں ہی ڈر گئے تھے، شاہ جہاں خانم کو کھونے سے اور خانم اس ویران جگہ پر اکیلے پن سے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ شاہ جہاں اسے کب سے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شوہر تو محافظ ہوتے ہیں، نہ کہ ایسے بیوی کو بے یار و مددگار اکیلا چھوڑنے والے۔ ہوٹل کے کمرے میں بھی پہنچ کر شاہ جہاں نے اس کا بہت خیال رکھا، اس کے کھانے پینے کا، اسے باہر لے جاتا، گھماتا پھراتا، لیکن خانم صرف چپ تھی، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ شاہ جہاں بار بار اسے بلاتا، لیکن وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتی۔ گھر والوں سے فون پر بات کر لیتی، لیکن اس حادثے سے وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ شاہ جہاں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کر رہی تھی۔ وہ لوگ 2 ہفتوں کے لیے آئے تھے، لیکن 1 ہفتہ گزرنے کے بعد ہی خانم نے شور مچا دیا کہ اسے واپس گھر جانا ہے۔ تب شاہ جہاں نے حمیرہ خانم سے بات کی اور بولا کہ پھپھو، آپ کی بیٹی واپس آنے کی ضد کر رہی ہے۔ تب وہ بولی کہ میری بیٹی مجھ سے دور کبھی اتنے دن رہی نہیں ہے نا، چلو میں اسے سمجھاتی ہوں، اگر تو اس کا دل لگ جاتا ہے تو وہ رہ لے گی، اگر نہیں تو تم اسے واپس لے آنا۔ شاہ جہاں نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کمرے کی جانب چلا آیا۔ سامنے دیکھا تو خانم چپ چاپ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر کے خوبصورت نظارے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظروں میں کوئی خوشی یا کوئی ایکسائٹمنٹ نظر نہیں آ رہی تھی، بس ویرانی سی تھی۔ شاہ جہاں کے دل کو کچھ ہوا، وہ پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، خانم، کیا تمہارا اتنی پیاری جگہ پر بھی دل نہیں لگ رہا؟ اور تم کیوں واپسی کی باتیں کر رہی ہو؟ دیکھو، گھر سے روز روز نہیں نکلا جاتا، کچھ دن یوں ہی انجوائے کر لو، پھر واپس چلے جائیں گے۔ لیکن خانم نے شاہ جہاں کی جانب سرد نظروں سے دیکھا اور ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولی، میں جتنا انجوائے کر چکی ہوں اتنا ہی میرے لیے کافی ہے، مجھے کل ہر حال میں گھر جانا ہے۔ آپ نے چلنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو میں خود اکیلے بھی جا سکتی ہوں، میں چلی جاؤں گی۔ شاہ جہاں چپ سا رہ گیا، اسے اپنے وہ سارے رویے یاد آ رہے تھے جو اس نے خانم کے ساتھ روا رکھے تھے، کس طرح وہ اسے چھوٹی چھوٹی سی بات پر جھڑک کر رکھ دیتا تھا، اور اب اس سے خود خانم کا یہ رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بولا، چلو کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے، نیچے ہوٹل میں چلتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ خانم بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے اپنے کمرے میں ہی کھانا کھانا ہے، میں خود آرڈر کر لوں گی، آپ جاؤ۔ شاہ جہاں نے افسردگی سے خانم کی جانب دیکھا اور روم سے باہر آ گیا۔ اگلے دن وہ دونوں گھر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اس بار بھی خانم سارے راستے خاموش ہی رہی۔ وہ بالکل بھی ایسی لڑکی نہیں تھی جو اتنی دیر چپ رہتی، بلکہ وہ تو چلبلی سی تھی، شوق سی، اپنی حرکتوں سے سب کو ہنساتی رہتی۔ لیکن اب اسے چپ لگ گئی تھی۔ شاہ جہاں بھی یہ بات شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ میری وجہ سے ایک معصوم سی لڑکی بالکل مرجھا کر رہ گئی ہے، لیکن اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ خانم کو منا کر ہی دم لے گا۔ راستے میں اس نے ایک جگہ کار روک کر خانم کو گجرے لے کر دیے۔ خانم شاہ جہاں کی اس حرکت پر بہت حیران ہوئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایک میچور انسان جس کو یہ سب حرکتیں بری لگتی تھیں، آج وہ اس کے لیے وہ سب کر رہا تھا۔ اس کے دل کو خوشی محسوس ہوئی جب شاہ جہاں نے اس سے اس کا ہاتھ بڑھانے کو کہا۔ خانم پہلے تو اسے حیرانگی سے دیکھتی رہی،
لیکن شاہ جہان خود ہی اس کی گود سے اس کا ہاتھ اٹھایا، اس میں گجرا پہنا دیا۔ پھر دوسرا ہاتھ خانم نے شاہ جہاں کی جانب بڑھایا تو اس نے اس میں بھی گجرا پہنا دیا۔ پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہی دوسرے ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ سارا راستہ خانم کا ہاتھ شاہ جہاں کے ہاتھ میں رہا اور خانم جیسے پگھل سی گئی، اور شاہ جہاں کے دل کا حال بھی بس وہی جانتا تھا۔ اسے یہ ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اس لڑکی کو وہ اتنی شدت سے چاہنے لگے گا جس کی حرکتیں اسے غصہ دلاتی تھی۔ خیر خیریت سے وہ دونوں گھر پہنچ گئے۔ تب رات ہو چکی تھی۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی اور سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں جا کر ہی آرام کرنے لگی، جبکہ شاہ جہاں کو بیڈ کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اس نے تو بہت کچھ سوچ رکھا تھا کہ گھر جا کر خانم کو اچھے طریقے سے منائے گا، لیکن خانم اپنی ماں کے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ حمیرہ خانم نے بھی زیادہ توجہ نہیں دی کہ شاید زیادہ سفر کی وجہ سے تھک گئے ہیں، اسی لیے میرے کمرے میں آتے ہی سو گئی، اس لیے وہ بھی چپ ہو گئی۔ لیکن سب گھر والوں نے ہی محسوس کیا کہ خانم بدلی بدلی سی ہے، سنجیدہ اور غیر مطمئن سی لگ رہی ہے، جبکہ شاہ جہاں تھوڑا مضطرب سا لگ رہا ہے۔ سارا دن خانم کی کزنیں اس کے پاس بیٹھی رہیں اور بار بار شرارت سے اس سے پوچھتی رہیں کہ کیسا رہا تمہارا ہنی مون۔ سدرا بھی شوق ہو کر بولی، پھر کیسا پایا تم نے میرے بھائی کو؟ میں کہتی تھی نا تمہارا دل بدل جائے گا، اور ان کا بھی۔ مجھے تو اب تم دونوں ہی بہت پیارے اور خوش لگ رہے ہو۔ سدرا کی اس بات پر خانم دھیرے سے مسکرا دی اور بولی، بس اتنا ہی کہ اللہ کا بہت شکر ہے۔ جب شام ہوئی تو کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو اسے سدرا نے بلایا کہ تھوڑی دیر میرے پاس آؤ، مل کر کافی پیتے ہیں۔ سدرا کو شاہ جہاں نے ہی ایسا کرنے کے لیے بولا تھا۔ خانم کو معلوم نہیں تھا کہ جب وہ اپنے بیڈ روم میں جائے گی تو ایک سرپرائز اس کا منتظر ہوگا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے میں گئی تو دروازہ کھلتے ہی اس کی ناک نے سرخ فریش گلابوں کی خوشبو محسوس کی، جبکہ کمرے میں آ کر تو حیران ہی رہ گئی۔ پورا کمرہ سرخ گلاب کی پتیوں سے بھرا ہوا تھا، بیچ بیچ میں موم بتیاں جلائی ہوئی تھیں جو کہ روشن تھیں اور پورے کمرے کو ایک مسحور کن سا تاثر دے رہی تھیں۔ وہ حیران ہو کر کمرے میں داخل ہوئی۔ بیڈ کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے ہلکے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑتی، شاہ جہاں نے اسے پیچھے سے ہی گلے سے لگایا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ کر بولا، تو میری پیاری بیوی، کیسا لگا تمہیں یہ سرپرائز؟ ہماری ویڈنگ نائٹ اتنی اچھی نہیں گزری تھی، میں نے سوچا کیوں نہ ویڈنگ نائٹ ایک بار پھر منا لی جائے اچھے طریقے سے، اور اب تمہیں لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا کہ تمہیں منہ دکھائی میں کیا ملا ہے۔ خانم حیران سی مسکراتے ہوئے شاہ جہاں کا یہ رومانٹک انداز دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سنجیدہ سا انسان اتنا رومانٹک بھی ہوگا۔ ایک جھٹکے سے ہی شاہ جہاں نے خانم کو اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ تک لے آیا، بیڈ پر لٹا کر اس کے بالکل پاس ہو کر بیٹھ گیا اور بڑی ہی خوبصورتی سے اس کے گلے میں ایک خوبصورت سی ڈائمنڈ کی چین ڈال دی اور بولا کہ یہ منہ دکھائی اسپیشل میری طرف سے ہے۔ امی نے تمہارے لیے ایک ڈائمنڈ کی رنگ بھی بنوائی ہوئی تھی جو میں تمہیں منہ دکھائی پر دینی تھی، لیکن میں بھول گیا تھا۔ خانم بولی، ہاں، جیسے مجھے راستے میں بھول گئے تھے اور چھوڑ کر آگے چلے گئے تھے۔ شاہ جہاں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، بس بھول جاؤ وہ دن۔ اسی دن مجھے لگا تھا کہ تمہیں کھو دوں گا تو زندہ نہیں رہ سکوں گا، پلیز مجھے اس دن کے لیے معاف کر دو۔ یہ بول کر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔